अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस वक्त मीटिंग जारी है। पीडीएम के जो अहम रहनुमा हैं मौलाना फजलुर रहमान इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ भी इसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं और दीगर जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वो भी इसमें शरीक हैं। एक तजवीज़ आई नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से कि अब हुकूमत को छोड़ देना चाहिए और इसी पर अब सुलह मशवरे किए जा रहे हैं कि आया जो इस वक्त वफाक में पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत को जारी रखेगा या फिर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब में अब स्पीकर का इंतखाब कल होने जा रहा है। सिब्तैन खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया है, जबकि सैफ खोखर को मुस्लिम लीग नून ने नामज़द किया है। कल वहाँ पर क्या होगा और जो इस वक्त मामलात हैं पंजाब की सियासत के वो किस डगर जाएंगे, नए इंतखाबात होते हैं तो कुलिया क्या होगा जिस पर सब मुत्तफ़िक होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये इरशाद साहब। अभी पीडीएम की मीटिंग के बाद पता चल जाएगा और ये भी कुछ जो ख़बरें ज़राए से रिपोर्ट हो रही हैं उसमें अब तक की जो तजावीज़ हैं वो तो ख़ासी जारहाना हैं। शायद ये भी एक तजवीज़ आई है कि जो फ़ैसला था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुताल्लिक उसको लेकर यौम सियाह बनाया जाए। कुछ और भी मामलात हैं। अब ये एग्रेसिव पन का वक्त जा चुका है पीडीएम के लिए, या आप समझते हैं इरशाद साहब कि ये जारहाना हिकमत अमली अपना के अभी भी सियासी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान के मसाइल के अगर हम जड़ें तलाश करें कि किस तरह पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है कि पहले मूडीज़ और फिच ने हमारी रेटिंग कम की थी, आज स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी बी नेगेटिव कर दी है। तो उसकी एक वजह हमारे सियासतदानों की, हुक्मरानों की अब वो सियासतदान हूँ या गैर सियासतदान हूँ, कम नज़री, नाअक़बत अंदेशी है, मौका परस्ती अव्वल दर्जे की, मफाद आज से आगे देखना ही नहीं है, कल के बारे में सोचना ही नहीं है। दुनिया भर में जमहूरियत मजबूत हुई है, रियासत खुशहाल और मुस्तहकम हुई है इदारे मजबूत होने से। पार्लियामेंट को मजबूत किया गया, फ़ौज मजबूत, अदलिया मजबूत, इंतज़ामिया मजबूत, पुलिस मजबूत और जदीद खतूत पर उस्तवार। हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आता है कोशिश करता है अदलिया के पर काट दिए जाएँ, पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया जाए, हुकूमत नाम की कोई चीज़ रहे ही ना, उसकी कोई अथॉरिटी ना हो, और यही ये मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं। अदलिया ने स्पीकर की रूलिंग पर एक फ़ैसला दिया 7 अप्रैल को जी, एक फ़ैसला दिया है परसों जी, वो फ़ैसला उस पर मिठाइयाँ बांटी गई जी। आज जो है रोना रोया जा रहा है, मातम है, और वो कह रहे हैं कि यौम सियाह ने अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ यौम सियाह। आप क्या चाहते हैं जी? आपने जब नवाज शरीफ साहब के ज़राए से हम देख रहे थे, सारे चैनल चला रहे थे कि उन्होंने कहा जी मैं तो हुकूमत बनाने के हक़ में नहीं था, अब तो कैसे बन गई आपकी मर्ज़ी के बगैर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीग इस काबिल है, शहबाज शरीफ साहब या कोई इस काबिल है कि वो आपको हुकूमत बनने दें? बिल्कुल ठीक है। लालच थी, इक़्तिदार की लालच थी और इमरान खान का खौफ था जिसकी वजह से आपने हुकूमत बनाई। अब उसके आप चाहते हैं इमरान खान का गंद हम पे डाल। भी इमरान खान जब जा रहा था उसकी जगह ले रहे थे तो आपको पता था कि वो सारा कुछ भी आपको कबूल करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता था कि वो सारा जो है वो कोई और संभालेगा और हुकूमत आप संभाल लेंगे? बिल्कुल ऐसे आपको मलबे समेत हुकूमत में सारा कुछ मलबा साथ ही था। बिल्कुल ठीक है। फ़ारूक हबीब साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब, पीडीएम की मीटिंग जारी है, खैर इसमें से अभी बाज़ाब्ता एलामिया आएगा तो हम कुछ मुस्तनद तौर पे कह सकते हैं, लेकिन एक जो डिमांड बड़ी वाज़ेह की जा रही है इलेक्शन कमीशन से कि ममनुआ फंडिंग केस जो है उसका फ़ैसला सुना दिया जाए, और आप पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपकी क़यादत आप लोग इलेक्शन कमीशन को इसलिए मुतनाज़िया बना रहे हैं कि आपको लगता है कि ये फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आने वाला। नहीं, देखें, बात यह है कि उस ममनुआ फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस ही नहीं है। पहले तो ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है तो इसमें पार्टी पे पाबंदी लग जाएगी, इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, जबकि ये कानून का हिस्सा ही नहीं है। ममनुआ फंडिंग केस की जो मैक्सिमम सज़ा ये है कि अगर कोई फ़ंड ऐसा हो जो कि ममनुआ ज़राए से आया हो, वो फ़ंड ज़ब्त हो जाता है।
اب آپ آ جائیں پی ٹی آئی کے کیس کے اوپر. پی ٹی آئی کے کیس بڑا واضح ہے. 40,000 ڈونرز کا ہم نے اپنا ریکارڈ دیا ہے. تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہے. بیرون ملک پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے. اندرون ملک فنڈنگ بھی ہے، بیرون ملک سے بھی فنڈنگ ہے. بیرون ملک وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کو 32 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اپنا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے ان کو لاڈلوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کیس کی سکروٹنی بھی ہو گئی، الیکشن کمیشن نے ہیئرنگ بھی کر لی، فیصلہ محفوظ بھی کر لیا. پچھلے 4 سال سے الیکشن کمیشن کے سامنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس ہے. اس کا کیوں نہیں ابھی تک جو ہے وہ سکروٹنی کمیٹی نے مکمل کر کے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی. وہاں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے 12 جعلی اکاؤنٹس ہیں نون لیگ کے جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. 10 کے قریب پیپلز پارٹی نے اکاؤنٹس چھپائے ہیں. 64 کروڑ روپے کا حساب نون لیگ دے ہی نہیں سکی، ذرا ہی نہیں بتا سکی کہ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے ہیں. عمران خان وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں، پاکستان کی قیادت ہیں جنہوں نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہے. یہاں تو ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے ذریعے پبلش کرتے ہیں، اگلے دن بیرون ملک پاکستانی کروڑوں روپیہ جو ہے اس کے اندر فنڈ کے طور پہ دے دیتے ہیں. ان کی طرح تو نہیں ہے کہ بڑے بڑے انٹرسٹ گروپوں سے پیسے لے لیں، اور انہوں نے تو آف دی بک باس سے پیسے لیے ہوئے، اور یہ ان کی تاریخ ہے. فارن فنڈنگ کی تعریف کیا ہے فاروق صاحب؟ فارن فنڈنگ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کی اگر آپ نے تعریف دیکھنی ہے تو آپ آئین کا آرٹیکل 17 پڑھیں. فارن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملک سے جو ہے پیسہ لے کر پاکستان کی نظریاتی اساس یا ملک کے خلاف کام کر رہے ہوں. یہاں پر ایک جماعت جس کا وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعظم رہا ہو، جس کی 2 صوبوں میں پنجاب کے اندر حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے. عمران خان نے تو پاکستان کی اور پاکستان کی بہتری کی پالیٹکس کی ہے. اس کی تو ڈیفینیشن ہی چینج الگ ہے. اور وہ تو وفاقی حکومت ریفرنس بناتی ہے، یعنی منسٹری آف انٹیریئر، وہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے پارٹی فارن فنڈنگ ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں ایک ہی پارٹی پر آج تک پابندی لگی ہے، وہ نیشنل پارٹی تھی جس کے اوپر فارن فنڈنگ کے تحت پابندی لگی تھی. ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تاریخ یاد ہوگی، غالباً یہ 60s کا زمانہ تھا جب یہ پابندی لگی تھی. ادروائز آج تک کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی امتیازی سلوک کے تمام سیاسی جماعتوں کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرنی ہے. الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے. میرا آپ کے پروگرام سے یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی تو کر رہا ہے جی بالکل، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کیوں نہیں مکمل ہو رہی؟ ان کی بھی مکمل کریں. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جو حکمران ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لاڈلے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 50 فیصلے جو سپریم کورٹ کے مخصوص بینچوں کی طرف سے آئے، 50 میں سے 45 آپ کے حق میں آئے، اور لاڈلا آپ ان کو کہہ رہے ہیں. لاڈلے تو آپ ہیں. آپ جو زبان عدلیہ کے بارے میں استعمال کرتے ہیں اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. دیکھیں، بات یہ ہے، ہم نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے. آپ ہمارا کوئی بیان دکھا دیں جس میں ہم نے کسی بینچ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کے اوپر کوئی ذاتی حملہ کیا ہو. یہاں پر ججز کو متنازع بنا دیا گیا. یہاں پر جو دھمکیاں اس وقت جو ان کے لوگ نااہل ہوئے تھے، نہال ہاشمی، دانیال عزیز، اس وقت یہ بیانات دیے گئے تھے کہ ججز کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. جو مجھے کیوں نکالا کی کہانی چلی تھی، کس نے بیان دیا تھا ججز بغض سے بھرے ہوئے ہیں؟ یہ نواز شریف کا بیان تھا. آڈیو ویڈیو ٹیپیں کون بناتی ہیں؟ مریم صفدر بناتی ہیں. ان سے پہلے تو یہ سوال پوچھیں کہ یہ 50 روپے کا جو سٹامپ پیپر ہے جس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، وہ 3 سال سے نواز شریف ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایک انجیکشن، کوئی ایک ٹیکہ بھی اس نے لگوایا ہے؟ وہ ملک سے بگوڑا ہوا ہے، عدالتیں بلا رہی ہیں، وہ پاکستان آنے کا نام نہیں لیتا. تو وہ لاڈلے نہیں تھے. شہباز شریف 2 سال سے عبوری ضمانت کے اوپر ایف آئی اے کے کیس میں، یہاں پر اگر کوئی سائیکل چوری کر لے، گٹر کا ڈھکن چوری کر لے، اس کی تو ضمانت نہیں ہوتی. یہ 2 سال سے عبوری ضمانتوں پر انٹرم بیل کے اوپر 2 سال گزار دیے انہوں نے. بعد میں ابھی وزیر اعظم بنا، ضمانت کنفرم ہو گئی، سب لوگوں کو آ کے تبدیل کر دیا. ڈاکٹر رضوان مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے، مقصود چپڑاسی بھی اللہ کو پیارا ہو گیا جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آئے تھے. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ مریم صفدر 3 سال میں ضمانت میں، اس کو 7 سال. آپ
فاروق اس کو صاحب 7 ڈاکٹر سال رضوان سزا کی- ہوئی ہے. جی. ایک منٹ, پنجاب حکومت کا میٹر فیصل پنجاب حکومت سے متعلق میٹر نہیں ہے, ذرا سن لیں, مکمل کر لیں. 7 سال کی سزا ہوئی ہے مریم صفدر کو. یہ 3 سال سے محترمہ جو ہیں کبھی سیکیورٹی کے اداروں کو اٹیک کرتی ہیں, کبھی عدلیہ کو اٹیک کرتی ہیں, کبھی نیب پہ حملہ کرواتی ہیں اپنی قیادت سے. یہ ضمانت کے اوپر ہے تو لاڈلے ہم ہو گئے. بھائی ہم نے ملک کو لوٹا ہے, ہم نے کو منی لانڈرنگ کی ہے, ہم نے کو کرپشن کی ہے. ہم نے جب بات کی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. عمران خان کے اوپر ایک کیس بنایا تھا نا, حنیف عباسی لے کے گئے تھے. عمران خان نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا تھا, 60 ڈاکومنٹس دیے تھے, ان کی اتنا قطری خط نہیں لے کر آئے تھے, پھر صادق امین بنے تھے. یہ کوئی رسیدیں لا کے دکھائیں گے آج تک انہوں نے؟ کبھی نہیں دکھائیں. تو یہ کمپیریزن کر لیا کریں آپ. صحیح ہے. اچھا, اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسی عدالتی اصلاحات ہوں کہ آئندہ جب فیصلے آئیں تو کوئی ان پر تنقید نہ کر سکے, سب کے لیے قابل قبول فیصلے ہوں. وہ چیف جسٹس کے اختیارات کچھ کم کرنا چاہتے ہیں, ججوں کے بینچ بنانے کے اختیارات سینئر ججز کو دینا چاہتے ہیں. تو آپ ان اصلاحات کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں, میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. یہ 13 جماعتیں جو ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ فضل الرحمان کا پنجاب میں ایک ممبر نہیں ہے اس کا, ایم کیو ایم کا ایک ممبر پنجاب اسمبلی میں نہیں تھا, باپ پارٹی کا کوئی نہیں تھا, مینگل کا کوئی نہیں تھا, اسلم بھوتانی صاحب کا کوئی ممبر نہیں تھا. لیکن یہ ان کے ساتھ ان کو کس نے اکٹھا کر کے کھڑا کیا کہ آپ اکٹھے ہو جاؤ, عدلیہ کے اوپر چڑھ دوڑو. کیوں پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو یہ چلتا نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ بتائیں نا کس نے اکٹھا کیا؟ پی ڈی ایم کے منہ سے نکلے, جو پی ڈی ایم کو فائدہ ہو وہ آگے چلے. نہیں, یہ آپ بتائیں نا کس نے اکٹھا کیا؟ جس نے بھی ان کو اکٹھا کیا ہے وہ غیر فطری اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ غیر فطری اتحاد ہے, نہ سوچ ایک ہے, نہ نظریہ ایک ہے, نہ مشن ایک ہے. لیکن یہ اتحاد ملک کی بربادی کا اتحاد بنا ہوا ہے. 240 روپے پہ آج ڈالر چلا گیا ہے اور یہ بیٹھے کہکے مار رہے ہیں. بلوچستان سیلاب سے ڈوب گیا ہے, اس کو وزیر اعظم کو فارن فنڈنگ کی پڑی ہوئی ہے, ان کی ساری جماعت کو فارن فنڈنگ کی پڑی ہوئی ہے. لسبیلا میں جا کے دیکھیں کیا تباہ کاریاں آئی ہیں, ساؤتھ پنجاب میں دیکھیں کیا تباہ کاریاں آئی ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ بنتے ساتھ ہم نے وہاں پر ریلیف ورک شروع کر دیا ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن سوائے ان کو اپنے نیب کے کیسز بند کروانے کے, سوائے ان کو اپنی چوری بند کروانے کے, احتساب کے عمل سے بچنے کے علاوہ انہوں نے پچھلے 100 روز میں عام آدمی کی بہتری کے لیے کیا ہے. پنجاب پہ ذرا آ جاتے ہیں, پنجاب پہ آ جاتے ہیں. جو ڈیپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے دوست مزاری صاحب, ان سے آج بات ہوئی ہماری, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور مجھے اطلاع ہی نہیں کہ اجلاس ہو رہا ہے, کیونکہ میں اگرچہ میں ایکٹنگ اسپیکر ہوں ایٹ مومنٹ. اور دوسرا یہ بتا دیجئے, جو پینل آف چیئر ہے آج جو وسیم بادزئی صاحب ہیں غالباً انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا ہے, وہ کس نے ان کو اسائن کیا اور وہ کیسے ہو گیا جب ڈیپٹی اسپیکر کیوں بالکل سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ڈپٹی اسپیکر کا تو جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو غیر جانبدار رہی نہیں, جانبدار ہو گئے. وہ تو آفیشلی ان کو اب چاہیے کہ نون لیگ کو جوائن کر لیں اور اعلان کر دیں کیوں اپنے خاندان کا اور اپنی فیملی کا جو ہے وہ نام ہے اس کو مزید داغ زدہ کر رہے ہیں. وہ آفیشلی طور کے اوپر جس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی رولنگز انہوں نے دیں, وہ رولنگز بھی ان کی فارغ ہو گئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں. اب ہمارے پاس اکثریت ہے, ہم اپنا اسپیکر بھی لے کر کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کی پھر آئینی حیثیت کیا ہے جب اسپیکر ہی لائل میں؟ اکثریت ہو یا نہ ہو, لیکن جب وہ ڈپٹی اسپیکر ہے اور ایکٹنگ اسپیکر ہے, جب اسپیکر صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اجلاس کی صدارت کریں اور اجلاس میں بلائے جائیں. نہیں, دیکھیں وہ تو پینل آف چیئر بھی جو ہے وہ آئینی طور کے اوپر ہی اجلاس کو ہیڈ کرتا ہے. نہیں, ان کو کس نے کہا؟ اب پینل آف چیئر کو کس نے اسائن کیا؟ ان کے سن لیں ان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد یا تو اب تک جمع ہو چکی ہوگی یا عدم اعتماد جمع ہونے والی ہوگی, جو میری اطلاعات ہیں. اور جب عدم اعتماد ان کے سامنے آ جائے تو اصولی طور کے اوپر یہ قانون بھی ہے جس کے خلاف پھر عدم اعتماد ہو وہ اجلاس کو جو ہے وہ چیئر نہیں کر سکتا. تو غالباً جو ہے وہ یہی صورتحال ہوگی, ادروائز اس کے برعکس صورتحال نہیں ہوگی. نہیں فاروق صاحب, عدم اعتماد پیش بھی ہو جائے, آج کا جو اجلاس تھا عدم اعتماد تو اس وقت تک پیش نہیں ہوئی تھی. آج کے اجلاس کو چیئر وہی کر سکتے تھے یا وہ کسی کو کہہ سکتے تھے. نہیں, عدم اعتماد تو پینل آف چیئر کا اعلان بھی وہی کر سکتے تھے. دیکھیں وہ کیسے اجلاس کو چیئر کیا یہ تو اسمبلی سیکریٹریٹ کو پتا ہوگا یا وہاں کے چیف وپ کو پتا ہوگا. میرے
پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نالج نہیں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. جی. لیکن مجھے یہ ضرور علم ہے کہ جس روز آپ کی خلاف عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نہیں کر سکتے اور اس پہ اوپر آپ اپنی چیئر پر نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بریک لیتے ہیں. اعتماد ان کے خلاف جو ہے وہ آ رہی ہے. فاروق صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق صاحب, پی ڈی ایم آج اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے. یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ جلد جو ہیں وہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. اب 4 یونٹس ہیں جن میں آپ کی حکومت ہے اور نئے انتخابات کو لے کر 2 یونٹس کی ڈائریکٹلی ایک ریلیونس ہے, کے پی کی اور پنجاب کی. تو آپ لوگ اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ سب جگہوں پہ ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور آپ پنجاب اور کے پی کی حکومت چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر یہ تو ابھی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فوری صاف اور شفاف جو ہے وہ انتخابات ہونے چاہیے, لیکن اس سے قبل الیکشن کمیشن کی تشکیل نو وہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیئر انتخابات جو ہیں وہ ہو نہیں سکتے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن, یہ بھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن پتہ نہیں کو ہمارے دباؤ میں ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن تسلسل سے ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے. اور میں کچھ فیصلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ای وی ایم کی الیکشن کمیشن نے مخالفت کی, بیرون ملک پاکستانیوں کی آئی ووٹنگ کی الیکشن کمیشن نے مخالفت کی. جب سینٹ کا الیکشن تھا کورٹ کا آرڈر بھی آیا, اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے استعمال سے معذرت انہوں نے کی. انہوں نے فوری جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو آپ نے انتخابات کروانے ہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے 5 ہماری مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن روک دیا, اس کو لنک کر دیا تھا ضمنی الیکشن کے نتائج کے ساتھ, جبکہ قانون اور آئین اس سے برعکس تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا. اسی طرح پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ان کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے سیٹ اسائیڈ ہوا. اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کے کمپین کرنے کے اوپر اس کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کو جو ہے وہ نااہل کر دیا, انتخابات سے حصہ لینے سے روک دیا, وہ اسلام آباد ہوئے ہائی کورٹ سے سیٹیسفائیڈ ہوا. اس قسم کے بے شمار فیصلوں کی نظیر موجود ہے جو کہ الیکشن کمیشن تسلسل سے ہمارے خلاف دیتا آیا, جس میں آئین اور قانون کے حوالے سے ان فیصلوں میں کوئی جان نہیں تھی اور وہ مختلف ہائی کورٹ سے سیٹ اسائیڈ ہوتے آئے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں ان فیصلوں کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے, نون لیگ ہے, ان کو پہنچتا رہا ہے اور اس کو ہم بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا پرزور جاندار دلیل کے ساتھ مطالبہ ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کو ریزائن کر دینا چاہیے اور نیا الیکشن کمشنر آئے, الیکشن کمیشن کی نئی تشکیل نو ہو جس کے تحت جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے. اس کے لیے ہم بار بار جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. اور جو ہماری حکومتیں ہیں دونوں صوبوں کے اندر, اگر ملک کے اندر عام انتخابات ہوتے ہیں جو ہمارا فوری مطالبہ بھی ہے عام انتخابات کے حوالے سے, تو پھر پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں گے اور وہاں پھر کسی حکومت کا قیام کا تصور رہ نہیں جاتا. پھر ہر جگہ کے اوپر عبوری حکومتیں آئیں گی اور پورے ملک میں انتخابات ہوں گے. فاروق صاحب, چیف الیکشن کمشنر موجودہ جو ہیں وہ آپ نے نامزد کیے, آپ نے ان کو بنایا, بعد میں خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا. اب اگلی دفعہ بھی کسی نے مشورہ دے دیا اور آپ پھر کسی اور آدمی کو بنا بیٹھے تو پھر آپ پچھتائیں گے. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اسی پر کوئی اتفاق رائے کر لیا جائے اور انہی کو پابند کیا جائے کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں؟ نہیں دیکھیں, پابند ہونے کا جو ہے وہ معاملہ میرے خیال میں گزر چکا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس کیا اختیار ہے, آپ ایک آئینی ادارے کی آپ نے تقرری کرنی ہے. ہم نے تقرری کی دوسری جانب سے جس میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر بھی اس مشاورت میں شامل تھے, اپوزیشن کی جماعتیں بھی مشاورت میں شامل تھی, ان کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں آیا. لیکن جب آپ کوئی اپوائنٹمنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی اپوائنٹمنٹ آپ اپنی کو ذاتی کسی بندے کو منصب پہ نہیں بٹھا رہے ہوتے, بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس منصب کے معیار کے اوپر کسی بندے کو اپوائنٹ کر دیں. اب اگر وہ شخص اپنی اس ذمہ داری کو غیر جانبداری سے نبھا نہیں پا رہا, کیا ہم اپنا مطالبہ چھوڑ دیں کہ یار یہ ہم نے تعینات کیا تھا تو ہم چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے
اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر توازن برقرار نہیں ہے تو آئیے آپ کا جائز مطالبہ آپ کر سکتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور جس کمیشن نے الیکشن کروانا ہے اگر اس کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا نا, پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا نا آپ الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن کے لیے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. ڈی چوک پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا نا الیکشن کمیشن تشکیل. دیکھیں یہ نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کے اوپر جو ہے وہ غور کر سکتے ہیں, لیکن جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں اس کے اوپر ہم ہر بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں. میں بڑی کلیئرٹی سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن اس طرف معاملات کو جو ہے وہ لے کے تو جایا جائے, لیکن یہ لوگ اپنی ضد کے اوپر ہٹ دھرمی کے اوپر قائم ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حالات ان کے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ عوام نے تو ان کو مسترد کیا, اب یہ اسلام آباد کی سطح پہ محدود ہو چکے ہیں اور آج ان کی اراکین کی بہت بڑی تعداد موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, اور یہ فیصلہ اب عمران خان نے کرنا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کب تک چلنی ہے. نہیں, جو لوگ آپ سے رابطے میں ہیں, آن اینڈ آف کا سوئچ ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے. فاروق صاحب, جو لوگ رابطے میں ہیں, اتحادیوں سے بھی آپ رابطے کر رہے ہیں, تو یہ آپ حکومت سازی کریں گے, اس حکومت کو عدم اعتماد لا کے حکومت سازی کریں گے, حکومت میں آئیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, حکومت سازی کا تو کوئی جو ہے اس طرح کی اسمبلی, جس اسمبلی کو جو ہے انہوں نے آلودہ کر دیا ہو, جس اسمبلی کے اندر ضمیر فروشی کر کے پیسے دے کر اس کی اصل اسمبلی کی حیثیت ختم کر دی ہو, اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے. ہم تو فریش مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں, اور وفاق والی اسمبلی جو ہے وہ آپ کو قبول نہیں, پنجاب حلال ہو گیا, آگے جانا چاہتے ہیں. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, وہاں صورتحال بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. افسوسناک بات ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ وہاں نہیں پہنچا. کیا خان صاحب, اپیل تو خان صاحب نے کی ہے, لیکن خان صاحب وہاں خود نہیں جائیں گے لوگوں کی اشکشوئی کے لیے, ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس تو وسائل نہیں ہے, وہ تو ایک بطور مرکز میں اپوزیشن کے توجہ دلا سکتے ہیں اور جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو ہر سطح کے اوپر جو احساس عام آدمی کی مدد کے لیے مشکلات میں عمران خان کے دل میں ہے, وہ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہم نے کیا تھا. لیکن جن کے پاس اختیار ہے, جو اس وقت اقتدار پہ برجمان ہے, چاہے وہ امپورٹڈ اقتدار ہی ہو, لیکن ان کو کم از کم اتنا بے حس تو نہیں ہونا چاہیے. یہ پی ڈی ایم کے اجلاس بند کریں, لوگوں کے سیلابی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے اجلاس کریں. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں یہ نالائق ہیں, نکمے ہیں, نااہل ہیں, ان کی توجہ نہیں ہے عام آدمی کے اوپر, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے اوپر. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, پاکستان تحریک کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. عظمہ بخاری صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ عظمہ صاحبہ. عظمہ صاحبہ, فاروق صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی, لیکن ہم شروع میں ذرا پنجاب سے متعلق آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کہا جی اجلاس بلایا گیا اور اس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اب کل اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, کیا آپ لوگ اس انتخاب میں باضابطہ طور پہ کنٹیسٹ کریں گے؟ اور ایک ایسا اجلاس جس کا کسٹوڈین آف دی ہاؤس جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آئینی سیٹنگ ہوگی, آئینی سیشن ہوگا؟ بہت شکریہ, اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوالات جو ہیں اٹھائے ہیں, اور یہی ہمارا رونا ہے پہلے دن سے, اور ڈائلیما ہے کہ جب پرویز الہی صاحب اسپیکر تھے تب بھی انہوں نے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو جو ہے وہ کسی گجرات کی بھی اسمبلی کے شاید اصول ہوتے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں اس کو کس طرح سے چلایا, رولز بلڈوز کر کے. نہ ان کو کسی قانون کی پرواہ تھی, نہ ان کو کسی چیز کی پرواہ تھی. پرائیویٹ ممبرز جو بلز کے اوپر جو ہے یونیورسٹیاں پاس ہو رہی تھیں, اور مطلب نیم اٹ کہ کیا ہو رہا تھا. اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کے ساتھ تو پہلے دن سے رویہ آپ کو معلوم ہے, اور پھر جب ان کے بال نوچے گئے, جب ان پہ حملہ ہوا, جب ان کے ساتھ اتنا کچھ ہوا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کل ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کی بھی عدم اعتماد جو آج سے 3 مہینے پہلے جو ہے جمع ہوئی تھی, ہم نے اسپیکر کے خلاف دی تھی, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف دی تھی, اور وہ پینڈنگ چلی آ رہی تھی, جس کو 14 دن کے اندر ٹیبل ہونا ہوتا ہے, اور وہ بھی اچانک سے کل جو ہے وہ ٹیبل کر دی گئی ہے. سو کل اسپیکر کا الیکشن بھی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے عدم اعتماد پہ ووٹنگ بھی ہے, اور بالکل ہم اس میں پوری قوت سے جو ہے
وہ الیکشن لڑیں گے کہ اس حکومت کو کہیں پر بھی جو ایک عدالتی حکومت ہے اور ایک عدالتی وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو ہر ایک جگہ پر اس کو فیس کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو وزیر اعلیٰ بن گئے اور جنہوں نے جو ڈاکو تھے پنجاب کے، آج پاکستان، آج پنجاب میں ڈاکو راج ہے، اس کے اوپر پوری پی ٹی آئی جو ہے مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن اب اس ڈاکو راج جو ہے اس کو جس کو عدالت نے جو ہے وہ مہربانی کی ہے اور اب عدالت پر سوالات اٹھ رہے ہیں جو میرے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے ایز اے طالب علم. جی یہ فرمائیں کہ یہی عدالت جب قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے تو آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں. اسی عدالت نے جب حمزہ شہباز صاحب کو 1 جولائی کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا اور کہا کہ جی آپ کام کریں، اور آپ کی تجویز پر یعنی حمزہ صاحب کی تجویز پر یہ 22 تاریخ طے ہوئی، اس وقت یہ عدالت ٹھیک تھی. اب کیا خرابی ہوئی ہے اس عدالت میں؟ نہیں، میں تھوڑا سا اس پہ گزارش کرنا چاہتی ہوں. عدالتوں پہ کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے اور نہ ہم عدالتوں کے اوپر، ہم کوئی فواد چودھری تھوڑی ہیں جو گالیاں بھی دیں گے. جو جیسے صاحب کے پورے خاندان، ان کی بیٹیاں، ان کے سسرال، ان کی تصویریں جو ہے ان کے اوپر جوتے کیسے مارے گئے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہمارا قانونی ایک جو ہے وہ پرابلم تھا. ہم نے گزارش کی تھی کہ ایک فل بینچ بنا دیا جائے. یہ جو ایک امپریشن ہے کہ 3 جج جو ہے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی پٹیشن ہو اس کے اوپر صرف یہ 3 ججز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، اور اگر 4تھا یا 5واں جج بیٹھ جائے تو میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیے، وہ ہمیشہ ڈسینٹ نوٹ دے کے اٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ اختلافی نوٹ اٹھ کے وہ ان کی تینوں سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں. اور جو سینئر ججز ہیں جن کا جو آنے والے چیف جسٹس ہیں 2، ان کا رول کیوں نہیں ہونا چاہیے اس سارے آئینی اور اعتباری معاملات کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ کل تو بڑی اس فیصلے کے اندر جو پریئر نہیں تھی وہ بھی دی گئی کہ پرویز الہی صاحب اوتھ کیسے لیں گے، ان کا اوتھ کب ہوگا، کتنے بجے ہوگا، کہاں ہوگا، اور یہ نہ ہوا تو وہ کیسے ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بڑی عجیب ہمیں بات سننے کو ملی کہ جو پچھلے جو فیصلے تھے جن کے اندر عمران خان صاحب کو فیور ملا تھا وہ جو ہے وہ انکانشیسلی یہ کیے گئے تھے، اور اب کانشیس چونکہ بدلا ہے اور وہ پھر عمران خان کے حق میں بدلا ہے تو یہ کچھ بات ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی. دیکھیے آج اگر فل بینچ بن گیا ہوتا، ہمیں یقین مانیے ارشاد صاحب کوئی پرابلم نہ ہوتا، ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہ ہوتا نا. اگر تمام ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے، دیکھیے ہمیں سنایا جاتا ہے جمہوریت ہونی چاہیے، ہمیں بتایا جاتا ہے واحد کو ڈکٹیٹ جو ہے وہ نہیں پارٹیوں کو کرنا چاہیے، تو پھر ایک فرد واحد کو ہر ادارے کے اندر ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے، ہر ادارے کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. نہیں یہ فرمائیں کہ یہ 19ویں ترمیم آپ نے منظور کی، اتفاق رائے سے منظور کی، یہ سیٹ اپ ہے موجودہ چیف جسٹس کے اختیارات کا، جوڈیشل کمیشن کا، ججوں کے تقرر کا، یہ آپ نے منظور کیا، اس وقت آپ نے بالکل نہیں سوچا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں وہی عدالت ہوتی ہے آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، بعد میں جب فیصلہ خلاف آتا ہے وہ آپ کی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس طرح ادارے کمزور نہیں ہوتے؟ کیا سیاسی جماعتیں کب سبق سیکھیں گی کہ اداروں کو مضبوط کریں؟ کسی دن فیصلہ حق میں آئے گا، خلاف آئے گا تو ایک دن حق میں بھی آ جائے گا. ریلیف تو یہاں سے ملتا ہے. نہیں، میں گزارش کرنا چاہتی ہوں قطعاً ہم کسی نہ بینچ کے نہ کسی جج کے خلاف ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی، ابھی بھی آپ دیکھیے ہم سب لوگ ادب سے مؤدبانہ طریقے سے اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں. ہم نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، ہم نے جو لاہور ہائی کورٹ کی رجسٹری کے اوپر جو ہے وہ دیواریں پھلانگ کے کسی نے حملہ نہیں کیا، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے مجھے 1 جولائی والی یاد کرائی، 1 جولائی کو ہم تمام لوگ جو ہے اکثریت میں موجود تھے، ووٹنگ کے لیے سارا دن وہاں بیٹھے رہے، لیکن سپریم کورٹ میں انفارچونیٹلی پنچایت بلائی گئی اور پنچایت بلا کے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. 5 ممبرز ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر پنچایت بیٹھی اور کہا جائے کہ پوچھ کے آئے بنی گالہ میں عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. اور ہماری اس وقت موجود اسمبلی کے اندر جو ہماری اکثریت تھی اس کی ووٹنگ نہیں ہوئی، اور یہ حمزہ صاحب کا بل عظمیٰ صاحبہ آنریبل کورٹ ہے، آنریبل چیف جسٹس ہیں. میرا سوال یہ ہے، دیکھیں اگر آپ کو یہ پنچایت لگ رہی تھی تو اس وقت آپ لوگ، حمزہ صاحب نے کیوں یہ کنسنٹ کے ساتھ ایگری کیا تھا کہ 22 تاریخ کو ہو جائیں الیکشن؟ آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے تھے نا، اگر آپ کو یہ پنچایت لگ رہی تھی. بالکل کر سکتے تھے اور ہمیں کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے پارٹ پہ غلطی تھی. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یا ہم سمجھ نہیں پائے
کہ یہ جو پنچایت ہے ہمیں یہ کس طرح جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کی بجائے جو ہے وہ پنچایتی فیصلے سپریم کورٹوں میں نہیں ہوتے. سپریم کورٹ میں صرف آئین. اور پھر مجھے یہ میرا سوال ہے کہ میں خود قانون کی طالب علم ہوں. 5 رکنی جو ہائر بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا, اس نے جو ایک فیصلہ دیا اس کو اتنی آسانی سے ڈسٹ بن میں کیسے ڈال دیا گیا؟ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو ایک بھی جج ہوگا, سپریم کورٹ کا تو ایک بھی جج ہوگا وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سیٹیسفائیڈ کر سکتا ہے. یہ ایک قانون اور آئین کی بات ہے, اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ یہاں 5 ہے تو وہاں 7 بیٹھنے چاہیے. نہیں سر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ارشاد صاحب میں گزارش دوبارہ کر دوں کہ وہاں پر قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. سر میں یہی تو گزارش کرنے کی کوشش کروں. ہمارے بیچ میں تو نیگوشیشنز کرائے گئے, ہمارے بیچ میں تو جو ہے وہ بنایا گیا کہ کوئی آپ ایک جوائنٹ چیز لے آئیں, آپ اتفاق رائے. وہاں تو اتفاق رائے قائم ہو رہا تھا, وہاں پر قانون اور آئین کے تحت فیصلہ نہیں ہوا. یہی میرا کنسرن ہے, یہی میرا پرابلم ہے. چلو آگے چلتے ہیں, جب ہم نے آگے چلتے ہیں کہ سپیکر کا انتخاب کل ہو رہا ہے. اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی, آپ کے 6-7 ممبر جو ہیں وہ ادھر چلے جائیں گے دوسری سائڈ پہ. آپ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کا کوئی ممبر لوٹا نہ بن سکے؟ پھر یہ سوال آپ کو شاہد عارف صاحب مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جب ہمارے لوگ یہ اتنی خوشی خوشی لوٹے بنا کے لے جاتے ہیں تب ان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. اس وقت ان کو جو ہے ان کو جو لیکچر سناتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی ساری پارٹی, اس وقت ان کی مورالٹی کہاں چلی جاتی ہے, اس وقت ان کی غیرت اور شرم کہاں چلی جاتی ہے. اور آج وہ آپ کے سامنے اناؤنس کر کے گئے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ مجاہدین جو ان کی طرف چلے جائیں گے وہ مجاہد ہوں گے, اور جو کسی اور طرف آ جائیں وہ شرک میں چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کا تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے نعوذ باللہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ تو بہت جلد میرا خیال ہے عمران خان کو کسی فرقے کا جو ہے وہ کوئی سربراہ ڈکلیئر کریں گے اور پاکستان کے اندر کچھ اور ہی ہوگا. اب یہ جو جن کو مجاہدین کو یہ لے جانے کی بات کر رہے ہیں اور جو باقی 3 مجاہدین ہمارے توڑ کر الیکشن والی رات کو جن کے استعفے انہوں نے بڑی خوشی خوشی منظور کرائے تھے, اس کے اوپر لمحے کے لیے عمران خان کو شرم آتی ہے جب وہ لوٹوں کی بات کرتا ہے؟ اس کو ذرا سی غیرت آتی ہے جب وہ جو ہے پارٹیوں کے اندر نقب لگانے کی بات کرتا ہے؟ وفاقی حکومت کے اندر اس کو کسی ایم این اے نے جو ہے وہ ووٹ آؤٹ نہیں کیا, اس کے اتحادیوں نے ووٹ آؤٹ کیا. لیکن آج بھی اس کی آپ تقریریں سن لیں, آج بھی اس کی آپ باتیں سن لیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم صرف گزارش یہ کر رہے ہیں کہ اگر فل بینچ بنا کر ونس فار آل جو 2 ڈیفینیشنز ہیں, عمران خان کا خط پوتر ہے, چودھری شجاعت کا خط جو ہے وہ قابل نہیں ہے اس قابل کے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے. ہمارے ووٹ جب 197 ہوتے ہیں تو وہ کاٹ دیے جاتے ہیں, لیکن جب ان کے حق میں ڈلے تو تب وہ کاؤنٹ ہونے چاہیے. یہ دو قانون نہیں چل سکتے. اور پاکستان کے اندر پھر 8 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے کون سے فریزر میں ڈال دیا ہے, کون سی لاکر کے اندر محفوظ ہو گیا فیصلہ؟ جی ٹھیک, بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ, آپ کے وقت کا. ایک بار دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور جو سیلابی پانی ہے لوگ ابھی بھی اس میں محصور ہیں, جو وہاں کے مقیم ہیں وہ بھی اور مسافر بھی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹلی برسات کے موسم میں پاکستان میں ہر سال کہیں نہ کہیں سیلاب آتا ہے اور وہ بہت سی جانوں کو لے جاتا ہے. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ مسئلے کا حل جب تک ہمارے اندر ایک خدا ترسی, رحم دلی, اپنے عوام کے ساتھ ہمدردی پیدا نہیں ہوگی, یہ اسی طرح ہی رہے گا. کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, وزیر اعظم, ان کے وزراء, بلوچستان کے لیڈر سارے عدلیہ کے خلاف لگے ہوئے تھے. عدلیہ کے اختیارات محدود کر دینے چاہیے, عدلیہ نے یہ کر دیا, عدلیہ نے وہ کر دیا, حالانکہ سب کو ریلیف بھی وہیں جا کے ملتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو لاپتہ افراد کے معاملے پر حکومتوں سے الگ ہونے کی دھمکیاں, حکومتوں کو بلیک میل کرنے کی دھمکیاں, ریاست کو بلیک میل کی دھمکیاں دینے والے لیڈر کہاں ہیں؟ مینگل صاحب کہاں ہیں؟ بھوتانی صاحب کہاں ہیں؟ یہ خالد مکسی صاحب کہاں ہیں؟ وہ سارے اسلام آباد کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے موج کر رہے ہیں اور وہاں غریب عوام جو ہیں لٹ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو تصویریں آئی ہیں, شام کے ایک بچے کی تصویر آئی تھی, دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا. وہاں ڈی جی خان میں اور بلوچستان میں ایسے کئی بچے جو ہیں
बेचारे गोरो कफन पड़े हुए हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है उनका। घर तबाह हो गए हैं लोगों के। एक फैमिली जो है वो टीले पर पनाह लेके बैठी हुई है। इस तरह दरख्तों पे लोग दरख्तों पे चढ़े दरख्तों हुए पे हैं, पनाह लोग ले रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ काम जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद काम का भी फ़ायदा नहीं होता है, एक बात। दूसरा ये है कि एक सेरेमोनियल अलामती चीज़ें होती हैं बस। अगर ये कल करारदाद पास करने की बजाय अदलिया की बैशिंग जो हो रही है इस करने की बजाय ये सारे के सारे C-130 पर बैठते और बलूचिस्तान में क्वेटा में पहुँचे होते और लोगों से कहते जी हम आपके साथ हैं, तो कितना एक फ़र्क पड़ता। पाकिस्तान से वाबस्तगी, इस्लामाबाद से वाबस्तगी जो थी उसमें इजाफ़ा होता कि हाँ जी मरकज़, विफाक, इस्लामाबाद हमारे साथ है। क्या सोच रहे होंगे वो? डीजी खान का ये तो मसला मतलब हर साल का मसला है, और आप भी इसको देखते बड़े हो गए, हम भी देख रहे हैं। वहाँ तो एक जो जुल्म और होता है बासी साहब के वसाइल मुख्तस किए जाते हैं जी, और वो वसाइल वहाँ के वडेरों के, जागीरदारों के, मुंतखब अवामी नुमाइंदों के, ब्यूरोक्रेट्स के, सरकारी एहलकारों की जेब में चले जाते हैं जी। 7,000 फुट की बुलंदी पर ये कोहे सुलेमान 7,000 से भी ज़्यादा फुट की बुलंदी है। वहाँ से जब पानी आता है तबाही मचा देता है, इतनी तेज़ी से पानी आता है। अच्छा, उसकी आड़ में ये सड़कें जो हैं जो नहीं बनी होती वो कहते हैं जी बह गए, पुल बह गए, फिर पैसे लिए जाते हैं, फिर उस पानी को रोकने के लिए पैसे लिए जाते हैं और वो सारे जेबों में चले जाते हैं। ये मसला और हल फिर क्यों नहीं अगले होता? साल बहाना होता है जी, करप्शन, बेदर्दी, बेहिस्सी सारे अवामिल हैं। आज अच्छा किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उसके लिए अहकाम जारी किए हैं कि वहाँ कुछ करें, लेकिन बहुत कुछ करने की मेरा तो ज़रूरत सवाल ये है कि डीजी खान का वज़ीर आला था जी, बुज़दार साहब डीजी खान से हैं, उनका इलाका है। जी। ये जो मसला है, ये देरीना है, ये बुज़दार साहब की घुट्टी में होगा। जब वो छोटे होंगे तब से ये मसला हो रहा है। उस पानी का ज़ोर तोड़ने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? 3-4 सालों में कोई ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया कि वो पानी आबादी की तरफ आने से पहले अपना ज़ोर ही तोड़ दे? इतने मंसूबे पहले से बन चुके हैं कि इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी दिलचस्प बात है, एक तरफ पानी तबाही मचाता है और एक तरफ पानी ना होने की वजह से लोग प्यास से मरते हैं इसी इलाके में। यानी दिलचस्प बात है कि इसी पानी को अगर रोका जाए, तालाब बना के, डैम बना के, इस पानी से जो है ज़मीनें सैराब हो सकती हैं। इस पानी को साफ़ करके पीने के काबिल बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ ज़ेर ज़मीन पानी जो है अक्सर जगहों पे कड़वा पानी है। जी, वो कोई काम नहीं होता, पैसे मुख्तस होते हैं, वो खा जाते हैं। बुज़दार साहब का तो अपना इलाका इसी एरिया में है। वो कहते हैं कि 27 अरब, ये जो इलेक्शन जिस इलाके में हुआ वहाँ 27 अरब खर्ची हुए हैं 3.5 साल में। जी। उस 27 अरब कहाँ खर्च हुए हैं? वो जो सड़क बनाई थी वो तो बह गई होगी मेरा ख्याल है। जो अगर 27 अरब खाली सड़क पे ही लगाए हैं, वो तो जिस नहीं, सिर्फ सड़क नहीं, कई मंसूबे दिए थे। हैं, कुछ अस्पतालों के प्रोजेक्ट भी हैं, गुलजार साहब लेकिन का तो कमाल ये था कि वहाँ दरियाए सिंध पर एक पुल बनाया गया, जिसकी वजह से मुल्तान और तौसे का फासला बहुत कम बाईपास हो गया, रह जाता है। वो पुल बन गया और पुल ने आगे सड़क से मुंसलिक होना था दोनों साइड पे, वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो अरबों रुपए पुल पे लगे हुए हैं, वो खड़ा है। कई मंसूबे ऐसे वो हैं। क्या है कि हाथी निकल गया दुम पे अड़ गया, दुम पे अड़ गई, काम हो रहे हैं। इसी तरह के काम होते थे वहाँ। ये बुनियादी मसाइल हैं इरशाद साहब। इसीलिए हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में ये कहा जाता है कि हमारा सदर बन जाए, वज़ीर आला बन जाए, गवर्नर बन जाए, वो जो परनाला वहीं का वहीं रहता है। जितने आप पैसे दे दें, जितनी पत्नी है, जनूबी पंजाब की किस्मत ही ख़राब है। बड़े बड़े लोग पैदा किए, वज़ीर आज़म आ गए, सदर आ गए, बाख्तियार सदर, जो 8वीं तरमीम से मुसल्ला सदर भी आ गए। किस्मत किसी की नहीं बदली। किस्मत क्या इरशाद साहब, ये आप किस्मत की बात तो ना करें ना। अब ये महरूमी जो है उसमें अपने हाथों के भी तो कुछ करिश्मे हैं ना। अब आप सदर बना के भेज देते हैं,
نہیں، ہم نے جنوبی پنجاب والوں نے امیر صدر جاگیردار بڑے جاگیر بنا کے بھی دیکھ لیے، مخدوم بھی بنا کے دیکھ لیے، اور یہ غریب عثمان بزدار بھی بنا کے دیکھ لیے۔ کرتوت سب کے ایک جیسے رہے، نہ فاروق لغاری کچھ کر سکے، نہ یوسف رضا گیلانی کچھ کر سکے، اور نہ یہ بااختیار وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا چہتا وزیر اعلیٰ کچھ کر سکے۔ حالت وہیں کے وہیں رہی، دکھ آپ کا وہی ہے، دکھ وہی ہے۔ اور یہ لیکن ایک اس میں ارشاد صاحب دیکھیے، آپس کی لڑائیاں نا سیاسی طور پہ، یہ سیاست ہے، کچھ لوگ جواز پیش کرتے ہیں سیاست اسی طرح ہوتی ہے، لیکن شاید جب ہم آبزرو کرتے ہیں اس لڑائی میں بہت سے مسائل ہیں۔ کشمیر کہاں رہ گیا؟ آپس کی لڑائی میں کشمیر کہاں ہے؟ آپس کی لڑائی میں بلوچستان، جب ہم بلوچستان کو بھولے بیٹھے ہیں تو کشمیر تو پھر بھی دور ہوتا ہے نا، میاں ہے نا۔ ایک دفعہ میں گورنر خالد مقبول تھے، جی، لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول، ان کے ساتھ گیا، ڈی جی خان کا دورہ تھا جی، انہوں نے ایک دلچسپ بات کی۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا سیاستدان، وہ کہتے ہیں کہ جناب سکول بنا دیں، سڑک بنا دیں، کوئی پل بنا دیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ کے جو علاقے کے لوگ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی فلاں تھانے دار کو تبدیل کر دیں، ہماری مرضی کا ایس پی لگا دیں، فلاں اہلکار کو، یہ ہوتا ہے۔ اور سینٹرل پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ حق مانگتے ہیں، اور یہاں کے جو آپ کے سیاستدان ہیں وہ خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جی، یہ ایک فرق ہے کہ جو حق بنتا ہے ان کا، اس کو بھی وہ خیرات سمجھ کے مانگتے ہیں، اور پھر خیرات تو پھر ظاہر بات ہے اپنوں میں بانٹی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ارشاد صاحب، آپ نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کریڈٹ ایجنسیز کی ریٹنگ کا، ڈالر کہاں پہنچا؟ کشمیر کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپس کی لڑائی میں ہمارے بنیادی معاملات ہی پیچھے رہ گئے، بنیادی مسائل ہی ہمارے پیچھے رہ گئے، اور اگر یہ لڑائی کسی اینڈ پہ نہ پہنچی، یہ لڑائی ختم نہ ہوئی، تو پھر تو سیلاب کیا، پھر تو آندیاں چلنی، طوفان آنے، لوگوں نے اسی طرح کہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان بچانے کے لیے ہم آئے تھے۔ بھائی پاکستان کو خدا نخواستہ کیا تھا جو آپ بچانے آئے تھے، اور اگر بچانے آئے تھے تو اب یہاں تک کیوں پہنچا دیا ہے؟ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج کے پروگرام نہیں، اجازت دیجیے۔